बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम तकरीब हुई और अहम तकरीब के दौरान बहुत कुछ हुआ और एक ख़िताब भी अहम हुआ। चूँकि हर चीज़ अहम होती है तो इसलिए हम आपको बहुत अहमियत के साथ बताते हैं। इन्फॉर्मेशन बहरहाल अहम होती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। उसके ऊपर के बॉडी लैंग्वेज, आर्मी चीफ़ की आज जो सेमिनार था उसमें, और फिर चूँकि बदन बोली की बड़ी अहमियत होती है, उन्होंने क्या कहा वो भी बड़ा अहम है। और ये टीवी पे नहीं चली ये तकरीर, तो बहुत से लोगों से बात हुई वहाँ पे, जिस तरह से माहौल था उसके ऊपर भी बात हुई, तो उस पे बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये बात भी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ख़बर जो है वो ये है कि जो तोशा खाना के ऊपर ट्रायल केस या ट्रायल अदालत है उसका तफसीली फ़ैसला काबिल समात होने से मुतालिक जो है वो अब आ चुका है। ये इमरान खान साहब के लिए अच्छी ख़बर नहीं है, और ज़ाहिर है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब आज फिर एक मरतबा जो है उन्होंने, उनके पास शवाहिद नहीं थे, एक और इल्ज़ाम उन्होंने किसी पे लगाया था तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। वो किससे मांगनी पड़ी वो भी हम आपको आज की इस व्लॉग में बताएंगे। बहरहाल ये जो तोशा खाना का फ़ैसला है इसमें काफ़ी अहम चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, और ये भी बताना है आपको कि आर्मी चीफ़ ने आज उम्मीद दिलाई है तो किस बुनियाद के ऊपर दिलाई है। जो तोशा खाना के हवाले से मालूमात हैं और जो ख़बर है वो यही है कि इस वक्त उसको जो सेशन जज हमायूं दिलावर साहब ने 18 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि मज़ीद वक्त जो है वो इमरान खान साहब के वकील को बताया कि नहीं दिया जा सकता, और ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन का केस है, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो तफसीली फ़ैसला दिया जा रहा है। इसमें उन्होंने जो अहम पॉइंट्स हैं, बैरिस्टर गौहर थे इसमें जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील भी हैं, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो जांच पड़ताल की बुनियाद पर जो कंप्लेंट है वो दायर नहीं हुई। अलबत्ता असम्बली के जो स्पीकर हैं यानी राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनके रेफरेंस की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है, और कंप्लेंट जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से झूठा बयान हल्फी जमा कराने के जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसमें उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो भी मुर्तकिब करार दिया है। ये इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो तयशुदा कानून है उसमें जो कंप्लेंट दायर करने की 120 रोज़ की कदगन है, उसके सवाल को भी देखा जा सकता है। और इसी तरह से जो सेक्शन 137 की शिक 4 के तहत, ये भी एक कानून है, उसके मुताबिक 120 दिन गुजर जाने के बावजूद भी ये ख़त्म नहीं होता, और मखसूस दौरानिया जो है वो किसी भी फ़ौजदारी जो भी कार्रवाई है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो मजाज अफसर हैं उन्होंने इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उसके सामने अपनी कंप्लेंट भी खान साहब के ख़िलाफ़ दायर की है, और ना सिर्फ ये बल्कि 21 अक्टूबर का फ़ैसला जिसमें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने भी कंप्लेंट दायर करने के लिए अथॉरिटी लेटर जारी किया था, वो भी जो है उसके ऊपर भी ये कहा गया है कि अब ये जो मामला है चूँकि काबिल समात है और फ़ौजदारी ट्रायल हो सकता है, लिहाजा कंप्लेंट दायर की जा सकती है। अब ये याद रहे कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो मुस्तकिल मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बुनियादों पे तोशा खाना के केस को एवॉइड करने के लिए अपनी जो यानी कार्रवाइयाँ हैं या पटिशन्स हैं वो दायर करते रहे हैं, और अब ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा चुके हैं ताकि इसकी जो समात है उसको रोका जा सके। तोशा खाना का जो आगाज़ है वो एक सहाफ़ी हैं राना अबरार साहब, उनकी एक स्टोरी से हुआ था 23 नवंबर 20 को, जिसमें कि उन्होंने एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी कि इत्तलात तक रसाई के कानून के तहत जो है वो इत्तलात मांगी थी, लेकिन उनको ये रसाई जो है उस वक्त की हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी उनको फराहम नहीं की थी, और फिर ये मामला जो था वो सितंबर 21 में 15 सितंबर 21 पूरे एक साल के बाद जो है वो हाई कोर्ट में चला गया था, जहाँ पे अदालत ने हुकूमत को ये हिदायत दी थी कि वो इस मामले के ऊपर अपनी जो इत्तलात हैं वो फराहम करे। अब ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब अब इस सहाफ़ी की इन्फॉर्मेशन से ले कि अब तक जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने मराहिल हैं, उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो एवॉइड करते रहे हैं कि इस मामले के ऊपर जो इत्तलात हैं, जो मालूमात हैं वो शेयर की जाए, या अपने आप को अदालत के अंदर जो है वो डिफेंड किया जाए, या अपना हिसाब किताब दिया जाए। तो ये जो तहाइफ थे ये भी बड़े अहम हैं, क्योंकि जो इनके ग्राफ की जो घड़ी थी जिसमें खाना काबा की तस्वीर है उसकी मालियत 8 करोड़ 50 लाख लगाई गई, और इसी
اسی تحفوں میں ایک اور تحفہ بھی تھا جس میں کف لنکس تھے اور جس کی مالیت کوئی 56,70,000 تھی. 15 لاکھ کی مالیت کا ایک پین تھا. 87,50,000 مالیت کی ایک انگوٹھی شامل تھی. اور ان چاروں اشیاء کی قیمت جو تھی وہ عمران خان صاحب نے 2 کروڑ روپے سے زائد جمع کروائی, جبکہ ان کی اصل جو قیمت بتائی جاتی ہے, یعنی جو رولیکس کی ایک گھڑی جو تھی جس میں اس کے علاوہ اس کی 38 لاکھ جو ہے وہ قیمت تھی. ان کی جو کل مالیت ہے وہ کافی زیادہ بتائی جاتی ہے, یہاں تک کہ کہا گیا کہ ایک سیٹ جو ہے وہ 90 لاکھ روپے میں خریدا گیا جیولری کا, اور جو مالیت بتائی جاتی ہے وہ 85 ملین جو ہے اس کے قریب یہ مالیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے. یہ بھی یعنی 85 ملین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 8.5 کروڑ روپے کی جو مالیت تھی وہ تھی, اور عمران خان صاحب نے 2 کروڑ روپے دیے تھے جو کہ 20% بنتا ہے اس کا, اور پھر اس کی جو رقم کے ذرائع تھے وہ بھی چھپائے تھے, جو اثاثوں کے اندر شو کرنا تھا وہ بھی چھپایا تھا, یعنی 1 سال کے بعد. اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے جو 66 سال کے کہا جاتا ہے کہ ان کے ریکارڈ, یعنی ان کا جو بھی ریکارڈ تھا یا اس کے اندر جتنا بھی سرمایہ تھا وہ ایک طرف, اور 1 سال کا جو سرمایہ ہے وہ ایک طرف ہے. بہرحال یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ چکی ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس گوشواروں کو سامنے اگر رکھا جائے 1981 سے 21 تک, تو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے ان تحائف کی قیمتوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے, اور یعنی کہ یہ رقم کہاں سے آئی جس سے کہ یہ 20% یعنی 2 کروڑ بھی ادا کیے گئے. پھر اس کی رقم بہت زیادہ بنتی تھی, 8.5 کروڑ روپے سے کہیں زیادہ اس کی مالیت تھی, کم قیمت میں کیوں لیے گئے, اور پھر اس رقم کو اپنے جو اثاثے ہر سال MNAs یا اراکین اسمبلی جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں ان میں کیوں شو نہیں کیا گیا. تو یہ یہ الزام ہے, بڑا سادہ سا یہ کیس ہے, اس کا جواب عمران خان صاحب کو دینا ہے, اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہیئرنگز کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر اپنے ٹیکس ریفارمز اور اپنی ساری چیزیں یا جو گوشوارے ہیں وہ جمع کرا دیں, بتا دیں کہ یہ رقم کہاں سے آئی تھی, اور پھر وہ جو جعلی رسیدوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کلیریفائی کر دیں. اور اگر وہ جو معاملات ہیں کہ انہوں نے چھپائے تھے یہ گوشوارے 62(1)(f) کے تحت, اس کے اندر بھی یہ فراڈ کا معاملہ جو ہے اس کے اندر بھی اگر وہ کلیئرٹی آتی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج جج صاحب نے اس کے اوپر بڑے اہم باتیں کی. انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے فیصلے کے اندر کہ احتساب سب کا ضروری ہے, اور خاص کر کے ایسے لوگوں کا جو کہ فراڈ کرتے ہیں ان کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ فیصلے کے اندر بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم نقطہ ہے جو کہ آج کے سماعت کے بعد جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے اندر آیا ہے. عمران خان صاحب کو اب اس ٹرائل کا سامنا کرنا پڑنا ہے. سپریم کورٹ میں بہرحال وہ گئے ہیں تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے. یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اس توشہ خانہ کے حوالے سے ہے, جس میں کہ گراف کی گھڑی, اس طرح سے کف لنکس, مختلف اور پین اور مختلف چیزیں ہیں, اور ان کی مالیت جتنی تھی اس کے کم, یعنی کہ اس کو انڈر پے کیا, کم پے کیا گیا ہے. پیمنٹ جو ہے وہ کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں, یعنی کہ آمدنی کے وہ ذرائع موجود نہیں ہیں جو کہ ان کو سادہ لفظوں میں پیش کرنے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. اور وہ جو مشہور فلم کے وہ جملے ہیں نا, کہاں سے آئے یہ جھمکے, کس نے دیے یہ جھمکے, کیوں دیے یہ جھمکے, تو اسی کے مطابق بالکل جو ہے وہ ان کو علاؤالدین مرحوم بہت بڑے ایکٹر تھے, ان کی یہ مشہور فلم ہے, اس کے یہ ڈائلاگ ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اب پیش کرنی ہے. بہرحال اب آتے ہیں آج جو اہم تقریب تھی جو کہ اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے, جس میں زراعت کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر کوئی سیمینار وغیرہ تھا, اور یہ کافی بڑا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے قومی سیمینار تھا. اس میں جو ظاہر پرائم منسٹر بھی تھے اس میں, اور ایک نیا صفحہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا, مگر اچھا ہے, اچھی بات ہے, اچھا صفحہ ہے کہ کم از کم کچھ کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن یہ نیا صفحہ اس لیے بھی ہے کہ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ حکومت رخصت ہو جائے گی, اور اگست میں یہ چونکہ اب فائنلی ہے کہ اگست کے اندر تقریباً امکان اسی بات کا ہے کہ یہ حتمی بات ہے کہ اگست میں حکومت قومی اسمبلی تحلیل ہوگی اور نگران سیٹ اپ بنے گا, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد نگران سیٹ اپ ہوگا, اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور ان کے فیصلے ہوں گے. لہٰذا آج جو باتیں کی گئیں اس کے اندر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ
حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ایک گرین پاکستان انیشیٹو کا بھی افتتاح اس کے اندر کیا گیا، اور پھر بہت امید افزا باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور فی البدی کی وغیرہ۔ یہ ظاہر ہے کہ جب وہ حافظ قرآن ہے تو یہ سب تو ہوگا، اچھی بات ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 5واں بڑا ملک ہے آرمی چیف نے جو بھرپور وسائل سے مالا مال ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کریں گے، بہتر کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ وہ باتیں جو میں صرف آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ باہر نکل رہے تھے تو 3 صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ تینوں صحافی جو ہیں ان میں سے ایک تنزیلہ مظہر ہماری دوست ہے، سینئر صحافی ہیں، ان سے میں نے معلومات لی کیونکہ وہ بھی اس ملاقات میں تھیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نیوز کے سمر عباس، تنزیلہ مظہر اور حسن ایوب جو کہ ARY کے کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ آرمی چیف نکل رہے ہیں تو وہ لپکے ان کی طرف۔ ظاہر صحافی ہوتے ہیں، صحافی ہر جگہ سوال کرتے ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ایکسیس جو ہے وہ لے لیں اور سوال پوچھ لیں جو بھی ہیں۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ بنیادی کام ہے صحافیوں کا۔ تو بقول تنزیلہ کے جب وہ جا رہے تھے تو تینوں نے آگے بڑھے اور ان کو روک لیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کو جب روکا گیا تو ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اچھی تقریر کی تھی، یا آج آپ نے جو تقریر کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، جس پہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اور انہوں نے کہا ہم آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں صحافیوں سے نہیں ملتا، جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ میری ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن جو DG ISPR ہیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ تھے، یہ جو بات کرتے ہیں اس کو سمجھیں کہ میرے ہی الفاظ ہیں اور میں ہی وہ بات کرتا ہوں۔ تو اس پہ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تقریر جو کی اس میں آپ نے کافی امید افزا باتیں کی ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں امید ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور بہتر ہو جائیں گی، مگر اس میں بڑا کردار جو ہے وہ صحافیوں کا ہے، تاکہ وہ ایک مثبت باتیں بتائیں، لوگوں کو امید دلائیں، یقین دلائیں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ اس سے نا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا مثبت رپورٹنگ والا، کیونکہ اب وہ جو 3.5-4 سال کا عرصہ تھا نا، وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ وہ ہیمر کرتی ہیں آپ کو، وہ نا آپ کے دماغ کے ساتھ جو ہے وہ لگتی ہیں آ کے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ آپ مثبت باتیں بتائیں تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے دھیان جو ہے وہ آصف غفور صاحب کی طرف چلا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مثبت رپورٹنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو ایک پیج وہ بھی کریٹ کیا گیا تھا۔ آئی ایم شیور کہ یہ اس طرح کا پیج نہیں ہوگا جس پیج میں کہ اس پیج میں پاکستان کے آئین کو، آزادی صحافت کو اور سب چیزوں کو جو ہے وہ ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، اور وہ آج بھی جاری ہے، اور اس کی جو کڑیاں ہیں اسی دور سے ملتی ہیں۔ تو بالکل مثبت رپورٹنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، امید دلانا اچھی بات ہے، معیشت بھی کے بارے میں بات اچھی بات ہے، لیکن حقائق کو پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حقائق کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں۔ پاکستان کے اندر جمہوریت، آئین، آزادی صحافت، آزادی اظہار، شخصی آزادی، مذہبی آزادی، اس کے معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ جب ہم ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے بغیر کسی ایجنڈے، بغیر کسی پروپیگنڈا کے، بالکل ایک تعمیری سوچ کے ساتھ، تو پھر چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ایک مثبت رپورٹنگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم حقائق کو بتائیں، لوگوں کے سامنے رکھیں، اور پھر اس میں سے راہ نکالنے کی تجویز بھی پیش کریں، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا جو تعمیری رپورٹنگ ہوتی ہے یا تعمیری صحافت ہے جو بغیر کسی ایجنڈے اور پروپیگنڈا کے ہے، اس کو پھر اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کے، مملکت کے جو لوپ ہولز ہیں، جو اس میں خراب چیزیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو صحافی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو صحافیوں کا کام ہے وہ صحافی کریں، جو جرنیلوں کا کام ہے وہ جرنیل کریں، جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدان کریں، جو ججوں کا کام ہے وہ جج کریں۔ تو آئی ایم شیور کہ یہ جو آج بات ہوئی ہے یہ اس کو اسی پیرائے میں جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مولانا بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ کل انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات بھی کی تھی اور انہوں نے کہا جی میرے کنسرنز ہیں دبئی کی ملاقاتوں کے حوالے سے، اور پرسوں ایک آپ کو یاد ہوگا فیصل کنڈی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ یہ ملاقاتیں کوئی آفیشیل ملاقاتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ ملاقات جو تھی وہ ایک نواز شریف صاحب کے اور زرداری صاحب کے درمیان وہ غیر رسمی ملاقات تھی۔ اب سیاستدانوں
حکمرانوں کے بیچ میں تو غیر رسمی ملاقاتیں خیر نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اچھی بات ہے اگر ان کی بیچ میں ملاقاتیں ہوئی، ہونی چاہیے. حریف ہیں ایک دوسرے کے لیکن مل رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مولانا کو اس بات کی ظاہر ہے کہ تکلیف ہوئی اور ہونی بھی چاہیے. مولانا ایک اہم اہلائے ہیں، ان کو بھی ملاقات میں شریک ہونا چاہیے تھا. نگران سیٹ اپ ہو یا اگلے سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں چلنی چاہیے تھی. تو اس پہ پھر جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج دعوت دی، اور اس میں انہوں نے جو جتنے ان کے خدشات تھے، ناراضگی تھی، اس کو دور کرنے کی بھی ہماری اطلاعات ہے کہ کوشش کی ہے. اور وزیر اعظم یہ ہنر جانتے ہیں، سبھی ان سے اسی لیے بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں. آرمی چیف سے لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب تک جو ہے وہ ان سے خوش ہیں. نہیں خوش تو عطا بندیال صاحب نہیں خوش، لیکن میرا خیال ہے ان کی کوئی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی، ہو جائے تو شاید اطمینان ہو جائے گا. میں یہ ازرائے تفنن بات کر رہی ہوں، اس کو اسی پیرائے میں لیا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں مولانا کو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے وہ لیڈر سربراہ ہیں اس وقت بھی، ان کو منا لیا جائے گا، اور اگلے سیٹ اپ کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ بھی کوئی اہم مشاورت جو ہے وہ کیے جانے کا امکان ہے، تاکہ ان کو بھی آن بورڈ رکھا جائے. اس کی ایگزیکٹ جب میں جس وقت تک کر رہی ہوں آپ کے ساتھ تو صرف ملاقات کی اطلاع ہے. انشاءاللہ آپ کے پاس یہ خبر بھی لے کے آئیں گے کہ کیا ملاقات میں ہوا ہوگا. یقین دہانی تو ظاہر ہے کہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کرا سکتے ہیں. شہباز صاحب تو ایک ظاہر ہے کہ اپنی پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کولیشن والا کام ہے یہ چلا سب کو وہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہ بڑا ان کا کریڈٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک میاں نواز شریف بات نہیں کریں گے یا زرداری صاحب بات نہیں کریں گے تو مولانا کا اطمینان کس حد تک ہوگا یہ دیکھنا ابھی جو ہے وہ باقی ہے. تو اب جو ہے وہ چیزیں نگران سیٹ اپ کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنی ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کیا چیز پک رہی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم آپ کے پاس ہاں ایک چیز رہ گئی جاتے جاتے، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے آج معافی مانگی ہے. میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کی تھی. تو انہوں نے معافی مانگی ہے کس سے؟ فوزیہ بی بی صاحبہ سے، ایک سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی. ان پہ انہوں نے حسب روایت، حسب سابق، حسب عادت جو ہے وہ انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ جو چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن تھا اس کے اندر بارگین ہوا، ہارس ٹریڈنگ ہوئی سینٹ الیکشن میں، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پیسے لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی تھا جس پہ کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا، عمران خان صاحب سے کہا فوزیہ بی بی نے کہ آپ معافی مانگے ورنہ میں کورٹ جا رہی ہوں. تو وہ معافی انہوں نے نہیں مانگی تھی، وہ کورٹ چلی گئیں. وہاں پہ انہوں نے ان کو سو کر دیا اپنے ہی لیڈر کو. تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کے خلاف الزامات سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقدمہ واپس لے لی ہے فوزیہ بی بی نے، لیکن انہوں نے اپنا یہ کہہ دیا کہ بھئی ان کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہیں فوزیہ بی بی کے لیے. تو آپ ایسی بات کرتے ہی کیوں ہیں جس کے بعد آپ کو ثبوت دینے پڑے اور ثبوت نہ ہو؟ بھلے وہ 35 پنکچر ہوں نجم سیٹھی کے خلاف بات، بھلے وہ جو ہے وہ اپنے سائفر کہانی ہو، بھلے وہ آپ کے جو ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر الزامات کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، بھلے وہ یہ والا معاملہ ہو، صحافیوں کا معاملہ ہو. تو عمران خان صاحب کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ مجھے حیرت ہے کہ آئی ایم ایف ان سے گارنٹیز مانگ رہی تھی، تو آئی ایم ایف سے وہ بھی گارنٹیز مانگ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی تو گارنٹی دینے والا شاید کوئی ہے نہیں، تو خود بھی شاید وہ نہیں ہے. تو اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. بہت بڑی سبکی ہے اگر دیکھا جائے کہ اپنی سینیٹر کے خلاف الزامات جو ہیں وہ آپ نے ہر جانے کے بعد واپس لے لیے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، ایسا کئی بار ہوا ہے اور ایسا شاید کئی بار ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے پاس سامنے آپ کے آئیں گے اور پیش کریں گے آپ کے سامنے معلومات. اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.